परसों की फ़्लाइट से आपको लंदन जाना है बॉस। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो बाहर निकला। इसके पीछे चलते हैदर ने इसे इत्तला दी थी। ऑफिस कॉरिडोर में इसके भारी बूटों की आवाज़ गूंज रही थी। आसपास बैठे एम्प्लॉय पूरी तरह से अपने काम में मुतवज्जा थे। इनके बॉस को अपना हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था, और वहाँ बैठा हर शख्स अपना 100% देने की तगोदों में लगा था। मैं ऑफिस में ही हूँ, कुछ देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। बख्तावर बख्तावर अपनी सेक्रेटरी के मुखातिब करता आगे बढ़ गया। हैदर वहीं बाहर ठहर गया। बॉस अभी किसी से नहीं मिलना चाहता था, वो समझ गया था। बख्तावर अपने ऑफिस के शीशे की दीवार के सामने खड़ा था, हाथ में सिगार, आंखों में गहरी सोच लिए वो बाहर देख रहा था। वो लंदन में अपना नया बिजनेस सेट करने लगा था। इसे वहाँ कुछ महीने लगने थे, और फिर बस एक आखिरी काम। डैड। आंखें मूंदे वो अपनी सोचों में अपने बाप से मुखातिब था। फिर मैं हर इस शख्स को मौत के घाट उतार दूंगा जो आपकी मौत का जिम्मेदार है। सिगार का कश लगाया तो साफ शफाफ शीशों पर धुओं के मरगोले फैलकर इसको धुंधला कर गए थे। अब्बास खान ने इसके बाप को कत्ल किया था। वो इसे बताएगा कि जब कोई अजीज, कोई जान से प्यारा छिन जाता है तो किस कदर तकलीफ होती है। अगले दिन वो काफ़ी देर तक सोती रही थी। आँख खुली तो घड़ी पर 12 बजे का वक्त देखकर वो ठिठक गई। वो कभी इतनी देर नहीं सोई थी। फौरन से बिस्तर से उठकर अलमारी से कपड़े निकाले। कुछ देर के बाद नहा कर निकली तो सफ़ेद ट्राउज़र पर हल्के गुलाबी रंग की कमीज़ जेब तन कर रखी थी। बालों को तौलिए से खुश करने के बाद वो कमरे से बाहर आई। सीढ़ी उतरकर नीचे आई तो खिलाफ मामूल लाउंज में कोई भी नहीं था। किसे ढूंढ रही हैं जोया बाजी? आवाज़ पर जोया ने गर्दन मोड़ी तो सामने फजल हक को खड़े देखा। जोया नहीं, जोया। अपना गलत नाम सुनकर इसने फौरन से तस्दीक की। फजल हक के माथे पर बल पड़े थे। ते ओही ते कह रहे हैं जोया। तो वही तो कह रहा हूँ जोया। जोया। ठहर ठहर कर बताया। जोया। हक फजल ने दोहराया। जोया ने बेबसी से सर पर हाथ मारा। फजल हक को समझ नहीं आया था कि इसे आखिर हुआ क्या था। वो बेचारा तो ठीक ही बोल रहा था। तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ सब घर वाले किधर गए हैं? वो सब ते बाहर लॉन विच बैठे ने। इसने बताया तो वो बाहर आ गई। बाहर कदम रखते ही कानों में अजीब से शोर की आवाज़ पड़ी। आवाज़ घर के पिछले हिस्से से आ रही थी। वो इसी तरफ चली गई, और वहाँ आते सामने का मंजर देखकर हैरान हुई। अजलान हाथ में बैट पकड़े खड़ा था, नीली पैंट पर स्याह शर्ट पहने, भूरे बाल दाएं जानिब को सेट किए। वो मुस्कुराता आसिफ से कुछ कह रहा था, जो इससे किसी बात पर बहस कर रहा था। इनसे ज़रा फासले पर खतीजा और फजीला बेगम एक टेबल के गिर्द बैठी थी। गुड मॉर्निंग। आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। सामने महरीन सीने पर बाजू लपेटे खड़ी इसी को देख रही थी। इसके पीछे माज और उमैर भी थे। माज के हाथ में गेंद थी जिसे वो उछाल रहा था। उमैर अपने सर पर पी कैप दुरुस्त करता बहुत खुश इखलाकी से इससे मिला था। माज ने मुस्कुराते सर को हल्का सा खम दिया। वो जवाबन मुस्कुराई। तुम सब कब आए, और मुझे तो उठा दिया होता? हमें लगा शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जगाया। महरीन ने इसे बताया था। जोया ने कुछ कहने को लब खोले, मगर इससे पहले आसिफ ने इस तक पहुंचकर इसे कंधे से थाम लिया। जोया, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी देर तक क्यों सोती रही थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो अब इसके माथे पर हाथ रख के बुखार का जायजा ले रहा था। इसके अंदाज पर जोया पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस रात को आग देर से लगी थी, इसलिए देर तक सोती रही। वो मुस्कुराकर यकीन दिलाने लगी। आसिफ के चेहरे पर छाई परेशानी कुछ कम हुई थी। तने असाब ढीले पड़े थे। दोनों मुड़े तो वहां मौजूद तमाम लोग मुस्कुरा रहे थे। दूर बैठी खतीजा और फजीला बेगम के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मेरी तो आंखें भर आई उमैर। उमैर ने अपने अजली ड्रामाटिक अंदाज में कहते चेहरे से नकली आंसू साफ किए। इधर आओ, मैं तुम्हारी आंखें पूछता हूँ। आसिफ इसकी तरफ बढ़ा तो उमैर तेजी से अजलान के पीछे जा खड़ा हुआ। अजलान ने भी इसके बचाव की खातिर दोनों बाजू फैलाकर आसिफ का रास्ता रोका था। हट जाओ अजलान, आखिर दुखी वक्त में दोस्त ही तो दोस्त का सहारा बनते हैं। वो मैर की अच्छी खासी दुर्गत बनाने के मूड में था, मगर अजलान दीवार की तरह इसके दरमियान हायल था। उमैर अब किसी 5 साल बच्चे की तरह आसिफ को मुंह चिढ़ा रहा था। आसिफ ने पीछे खड़े माज को देखा। आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। मुझे पता था तुम मेरे सच्चे दोस्त हो अजलान। उमैर ने खुशी से कहते अजलान का कंधा थपका। अगले ही पल माज ने अपने बाजू में से जकड़ लिया। ओए माज, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो एकदम हलक से चिल्लाया। सॉरी रेडियो, मगर मुझे दोस्ती निभाने का मौका मिलना चाहिए। वो इसके पीछे खड़ा था, दोनों बाजू मजबूती से इसके गिर्द बांध रखे थे। छोड़ो मुझे, मेरा सांस बंद हो रहा है। वो घुटी घुटी आवाज़ में बोलने लगा। रुक जाओ, तुम्हारा सांस मैं बहाल करता हूँ। आसिफ दांत पीसते आगे बढ़ा, मगर अजलान ने इसका रास्ता रोक लिया। हट जाओ अजलान।
اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ آصف کا بس نہیں چل رہا تھا اسے دھکا دے کر عمیر تک پہنچ جائے۔ زویا اور مہرین اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ کس چیز کے بنے ہو تم؟ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تم پر، عمیر نے برا سا منہ بنا کر معاذ کو مخاطب کیا، جس کی گرفت سے وہ خود کو ہزاروں کوشش کے باوجود بھی نہیں چھڑوا پایا تھا۔ تم سب لڑتے رہو گے یا میچ دوبارہ شروع بھی کرو گے؟ مہرین نے کمر پر ہاتھ باندھے اور ان سب کو مخاطب کیا۔ میچ؟ زویا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ آج 20 تاریخ ہے، ہم سب ہر مہینے کی 20 تاریخ کو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں۔ مہرین بہت پرجوش لگ رہی تھی، جیسے ورلڈ کپ کا میچ بتا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میچ دوبارہ شروع کرتے ہیں، مگر اس بار میں بیٹنگ کروں گا۔ آصف بیٹ اٹھائے آگے بڑھا جہاں گھاس میں وکٹ لگا کر پچ بنائی گئی تھی۔ معاذ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے تو عمیر گہری سانس بھرتا اس تک مڑا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا معاذ حسن، وہ دانت پیستے بولنے لگا۔ میں جانتا ہوں میری خوبصورتی کی وجہ سے تمہارا بار بار مجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، ایک تو اللہ اتنا حسن بھی کسی کو نہ دے۔ معاذ نے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ مہرین نے زویا کو بھی کھیلنے کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اسے کھیلنا نہیں آتا، وہ بس کبھی کبھار ٹی وی پر دیکھ لیا کرتی تھی۔ تب عمیر نے اسے امپائر بنانے کی تجویز دی تو اس نے حامی بھر لی۔ کچھ ہی دیر میں معاذ نے اسے سارا کام سمجھا دیا تھا۔ اسے وہاں کا منظر کچھ یوں تھا اب وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ آصف بیٹنگ کے لیے کھڑا تھا، اس کے پیچھے کھڑا معاذ وکٹ کیپر بنا ہوا تھا۔ اذلان کے ہاتھ میں گیند تھی۔ عمیر اور معاذ سائیڈ پر بیٹھے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بیچارے گارڈ فیلڈر بنے ہوئے تھے اور امپائر مطلب کہ زویا بینچ پر بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے گیند پھینکی تو آصف نے زور لگا کر چھکا لگا دیا اور یہ بال باؤنڈری سے باہر۔ عمیر کی کمنٹری ساتھ ساتھ جاری تھی۔ زویا نے دونوں ہاتھ بلند کر کے 6 اسکور کنفرم کر دیے۔ اذلان نے ایک نظر اس پر ڈالی جو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ اگلی گیند کروائی تو وہ سیدھا وکٹوں پر جا لگی۔ زویا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اب کی بار سب سے زیادہ خوشی عمیر افندی کو ہوئی۔ وہ بھاگتا ہوا اذلان کے گلے جا لگا۔ زویا نے بے دلی سے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اگلی باری عمیر کی تھی جو اذلان کی پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ منہ لٹکاتا واپس سے اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اتنی تیز بولنگ کروا رہا ہے، صحیح سے کرواتا تو میں دیکھتا اسے، گردن نکڑائے وہ بڑبڑایا۔ مہرین نے 5 بالز کھیلی۔ اگلی بار بال بیٹ کو چھوتے ہی سیدھی معاذ کے ہاتھ میں گئی۔ زویا نے ایک بار پھر سے انگلی فضا میں بلند کرتے اس کے آؤٹ ہونے کی نشاندہی کی۔ مہرین نے معاذ کو گھورا تھا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو، پھر پیر پٹکتی عمیر کے عقب میں آ بیٹھی۔ اب باری اذلان کی تھی اور آصف اسے بولنگ کروا رہا تھا۔ آصف نے دوڑتے ہوئے گیند اس کی جانب پھینک کی۔ اذلان نے جیسے ہی ہٹ لگائی، سب کی نظریں گیند کی جانب اٹھی۔ زویا نے پورا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اسے احساس ہوا گیند اسی کی جانب آ رہی تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ زویا سنبھل کے، کسی نے دور سے آواز دی۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ فوراً سے نیچے جھکی، مگر خوش قسمتی سے گیند اس کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر جا گری۔ اس نے سر اٹھایا، گیند کو دیکھا، پھر اذلان کو۔ وہ لب بھینچے کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ آصف چہرے پر تشویش لیے اس کے پاس آیا۔ زویا نے سر ہلا کر تسلی دی تھی۔ وہ گیند اٹھا کر واپس پلٹ گیا۔ آصف نے اگلی بال کروائی تو وہ بیٹ کو ٹچ ہوئے بنا سیدھی معاذ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ آؤٹ! آصف چلایا۔ سب نے مڑ کر زویا کو دیکھا۔ آخر امپائر کا فیصلہ ہی حتمی ہونا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ آؤٹ نہیں تھا، پھر بھی انگلی اٹھا کر فضا میں بلند کر دی۔ باقی سب نے خوشی سے تالیاں بجائی جیسے اذلان نہ ہوا بابر اعظم ہو گیا۔ آؤٹ! اذلان نے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا۔ تم دونوں ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، یہاں سب نے دیکھا ہے یہ آؤٹ نہیں تھا، اس نے احتجاج کیا۔ اب بس کرو اذلان، ہم سب نے دیکھا ہے تم آؤٹ ہو گئے ہو۔ عمیر نے فوراً سے ٹیم بدل لی۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار اچھے سے کھیل لینا۔ معاذ نے لقمہ دیا۔ اذلان نے گہرا سانس بھرا۔ یہاں اسے انصاف نہیں ملنے والا تھا، یہاں تو امپائر ہی دوسری ٹیم سے ملا ہوا تھا۔ اس نے بیٹ معاذ کو تھمایا اور زویا کی طرف چلا آیا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر زویا نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ خاموشی سے بینچ کے دوسرے سرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے تم واقعی میرا قتل کرنا چاہتے ہو، جتانے والے انداز میں کہا گیا۔ نظریں سامنے تھی جہاں آصف اب معاذ کو بالنگ کروا رہا تھا، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے تم نے مجھے آؤٹ ڈکلیئر کر دیا۔ وہ مسکرایا۔ ویسے تمہیں یہ سب کیوں لگا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں؟ کل رات تم نے میرا گلا دبایا تھا، اب یہ بال تمہاری وجہ سے مجھے لگنے والی تھی، میں اس کا اور کیا مطلب سمجھوں؟ ایک گیند لگنے سے تمہارا قتل ہو جاتا؟ بینچ کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ پوچھنے لگا۔ بالکل۔ ادھر لان میں تالیوں کا شور بلند ہوا۔ معاذ نے زوردار ہٹ لگائی تھی۔ اگر مجھے تمہارا قتل کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ زویا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔
وہ شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک موڑ رہا تھا۔ یہ تو بس تمہارا بس نہیں چلتا، ورنہ اب تک تو تم وہ بھی کر چکے ہوتے۔ نظریں اس کی ابری رگوں کے جال میں جکڑے ہاتھوں اور بازوؤں پر پڑی تو وہ فوراً سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ واٹ ایور، زویا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اسی پل نظریں سامنے کو پڑی۔ جامنی رنگ کے سٹائلش سے سوٹ میں ملبوس، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس پہنے اور کھلے بال کندھے پر ڈالے، وہ وہاں سامنے سب سے مل رہی تھی۔ زویا کے اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے کیوں ماہا اسے پہلی ملاقات سے ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ لو، تمہاری گرل فرینڈ آ گئی۔ کتنی محبت ہے نا اسے تم سے، ایک بھی دن تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس بار اس کے لہجے میں کڑواہٹ چھپائے نہیں چبھ رہی تھی۔ اذلان نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس کے چہرے پر کوئی تحریر پڑھنا چاہتا ہو۔ ادھر سب سے ملنے کے بعد ماہا عالم کی نظروں نے فوراً سے اذلان کو تلاش کرنا چاہا، اور تب وہاں سے کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھے اسے وہ نظر آیا تھا۔ ماہا مسکرائی، مگر اگلے ہی لمحے اذلان کے ساتھ بیٹھی زویا کو دیکھ کر چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ زویا اسے دیکھ رہی تھی اور اذلان وہ آنکھیں چھوٹی کیے زویا پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اذلان نے ماہا کو دیکھا تک نہیں تھا، ایک بار بھی نہیں، جیسے اس کے یہاں ہونے نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا وہ میری گرل فرینڈ ہے؟ اذلان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا، غصہ اور کڑواہٹ۔ کیا نہیں ہے؟ زویا نے اسے الٹا سوال کیا۔ وہ صرف میری دوست ہے۔ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے، دونوں کے درمیان یا تو کچھ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ایک واقعی دوسرے کو اپنا دوست سمجھتا ہو تو یقین کرو دوسرا ضرور اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ زویا کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ ماہا اب ان کے جانب آ رہی تھی۔ اذلان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ مسکرائی، پھر ایک بار بھی لفظ بولے بنا آگے بڑھ گئی۔ زویا کے پاس سے گزرتے ماہا نے مسکرا کر سر کو خم دیا، مگر زویا نہیں مسکرائی، اسے نظر انداز کرتی خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ ماہا سر جھٹکتے اذلان کی طرف آئی۔ میں تمہیں کالز کر رہی تھی، تم نے پک نہیں کی۔ مسکراتے ہوئے اذلان کے عقب میں آ بیٹھی۔ میرا فون سائلنٹ پر تھا۔ اذلان کی نظریں سامنے جمی تھی۔ ماہا اس کی نظروں کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ زویا کو دیکھ رہا تھا، جو مسکراتے ہوئے مہرین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی تمہارے گھر میں کیوں رہ رہی ہے؟ ماہا کے سوال پر وہ خاموش رہا۔ ماہا جان گئی تھی وہ جواب نہیں دے گا۔ جب بھی اس نے کسی بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تھا، وہ اسی طرح خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ وہ زویا کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ وہ عباس خان کے دوست کی بیٹی تھی۔ اس نے اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، مگر اب اسے زویا سے عجیب قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کہیں وہ اذلان کو اس سے چھین تو نہیں لے گی۔ شام کے وقت اس سڑک پر زیادہ رش نہیں تھا، بس اکا دکا گاڑیاں دکھائی دیتی تھی۔ اس کی گاڑی سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ انگلیوں میں سگریٹ دبائے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے کش لگایا، دھوئیں کے مرغولے فضا میں بلند ہوئے تو اس کے سامنے کا منظر تبدیل ہونے لگا۔ دوپہر کو وہ ماہا کو اس کے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران اس کا پورا دھیان سڑک پر تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ماہا بہت وثوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اب آگے کیا سوچا ہے؟ ماہا نے تھوڑی تلے ہاتھ جمایا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں گھر ڈراپ کروں گا، پھر گھر واپس۔ اذلان سمجھ گیا تھا وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے، پھر بھی بات کو ٹالنا چاہا۔ میں فیوچر پلاننگ کی بات کر رہی ہوں، پاکستان میں کب تک ہو، بات کو بدلنا چاہا۔ ماہا جس موضوع کے اس طرف جا رہی تھی وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اذلان۔ جانتا ہوں، بہت دفعہ اس کا یہ جملہ سن چکا تھا وہ۔ بات صرف پسند کی نہیں ہے، میں تم سے محبت یہ بھی جانتا ہوں۔ اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، وہ کوئی کم عقل تو نہیں تھا جو اتنے سالوں سے ماہا کی باتوں میں چھپے الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پاتا۔ ماہا کو سمجھ نہیں آیا اس انکشاف پر اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ پھر کیا سوچا ہے؟ کیا تم میرا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو، اور اس سے بڑھ کر میں نے کبھی تمہارے متعلق کچھ نہیں سوچا۔ صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، اور ماہا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کا شور یکدم تھم گیا تھا۔ وہ اذلان سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہیں جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن سوچ لو اس بارے میں۔ امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا فیصلہ آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ بہتر ہوگا ہم آئندہ اس ٹاپک پر بات نہیں کریں۔ وہ سخت بیزار لگ رہا تھا۔ اذلان پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ آواز میں کرچیاں تھی جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اذلان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ تم جا سکتی ہو ماہا۔
خشک لہجے میں کہا۔ گاڑی ماہا کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر گیٹ آؤٹ آف مائی کار۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ ایک بار میں مڑ کر ماہا کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا گاڑی سے اتر گئی۔ کن خیالوں میں گم ہو میرے بھائی؟ عمیر کی آواز پر ماضی کا منظر تحلیل ہوا۔ چونک کر چہرہ اٹھایا تو عمیر سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھا کہ اس کی آمد کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ویسے اتنی ایمرجنسی میں مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اذلان نے گہرا سانس لیتے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ سڑک پر پھینکی اور اپنے جاگر سے مسل کر بجھا دی۔ پھر گاڑی سے ٹیک لگائے اور اوپر آسمان کو دیکھنے لگا۔ عمیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اذلان کے چہرے پر آج خلاف معمول ایک الگ ہی تاثر تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی محبت ہوئی ہے تمہیں ریڈیو؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ ہاں، کئی بار۔ عمیر نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اذلان سے گھورا مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ لیکن سچی محبت ایک ہی بار کی تھی۔ وہ اذلان کی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا۔ پھر اس کے باپ سے جا کر ہاتھ مانگ لیا۔ پورا 1 سال اس نے مجھے خوار کیا، اور اب؟ وہ رکا، چہرے پر اطمینانیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اب وہ میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں ہے۔ اذلان نے اس لمحے میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی چمک محسوس کی تھی۔ کیا محبت مل جانے سے آنکھوں کی چمک اس طرح بڑھ جاتی ہے؟ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ عمیر نے آنکھیں سکیڑی۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت سے بھی بڑھ کر کچھ ہے۔ وہ آنکھیں موندے کہہ رہا تھا۔ ذہن کے پردے پر زویا کا چہرہ لہرایا۔ دوپہر کو جب وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ماہا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اترا عجیب غصہ اذلان سے مخفی نہیں رہا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ یاد آتے وہ زیر لب مسکرایا۔ محبت سے بڑھ کر؟ عمیر کو تو ہارٹ اٹیک آنے والا تھا۔ یہ بتاؤ تمہیں محسوس کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا آگے کو کھسکا۔ کچھ ایسا جو پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ وہ میرے سامنے ہوتی ہے تو میرا اس کے علاوہ کچھ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کے سامنے آتے باقی ساری دنیا دھندلا جاتی ہے، یوں جیسے اس نے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا ہو۔ اور وہ ہے کون؟ سرگوشی نما آواز اس کے کانوں کے بہت قریب سے آئی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ عمیر اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اس کے کان کے پاس جھکا تھا، چہرے پر کرسیانی مسکراہٹ تھی۔ اذلان کو جیسے اسی لمحے ہوش آیا تھا۔ پیچھے ہٹو، اسے دھکیل کر پیچھے کیا۔ چہرے سے کچھ دیر پہلے والا تاثر غائب ہوا تھا۔ بتاؤ تو صحیح، آخر وہ ہے کون؟ عمیر اب آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اذلان نے اس وقت کو کوسا جب اس نے عمیر کو کال کر کے یہاں آنے کو کہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا مڑا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ پھر نظر اٹھائی تو عمیر ابھی تک اس کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا دکھائی دیا تھا کہ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گے میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ نیچے اترو، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اس نے لہجے کو سنجیدہ بنایا۔ بالکل بھی نہیں، جب تک تم مجھے اس لڑکی کا نام نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ ڈھڈائی سے دونوں بازو سینے پر لپیٹے بیٹھا رہا۔ ایز یو وش۔ اذلان لاپرواہی سے کندھے اچکاتا اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا اور اگلے ہی لمحے عمیر پھرتی سے نیچے اتر گیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھتا ہوں کب تک چھپاتے ہو مجھ سے، عمیر پیر پٹکتے چلایا تھا۔ ایئرپورٹ پر بیٹھا اس وقت وہ لندن جانے کے لیے اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کلائی پر پہنی گھڑی موڑ کر وقت دیکھا، پھر کرسی سے ٹیک لگائی۔ آس پاس اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے اپنی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت ہاتھوں میں کتاب لیے بیٹھی تھی۔ ہر 2 منٹ کے بعد کتاب سے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس وجیح مرد کو بھی دیکھ لیتی تھی جو آس پاس سے یکسر بے نیاز بار بار کلائی موڑ کر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ باقی سب بھی بیٹھے ہیں، تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی ہے کیا؟ ادھیڑ عمر عورت نے کتاب کا صفحہ پلٹتے سے مخاطب کیا۔ بختاور نے ایک تیز نظر اس عورت پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ سامنے بیٹھا وجیح مرد اسے ایسے دیکھ رہا تھا گویا کہہ رہا ہو اپنی زبان بند رکھو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عورت کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، پھر اپنا بیگ اور کتاب سنبھالتی فوراً سے غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی بختاور نے یوں ہی چہرہ ادھر ادھر موڑ کر دیکھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک لڑکا لڑکی بیٹھے تھے۔ لڑکی مسکرا کر لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ بختاور کو اس لمحے بے اختیار اریج یاد آئی۔ اس نے فوراً سے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے اریج کو یاد نہیں کرنا تھا، وہ اس کی محبت کا دفنائے بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ ان لڑکا لڑکی سے نظر ہٹائے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم نے ابراہیم سے دشمنی مول لے کر غلطی کی ہے اذلان۔ اس کے بیوی بچے اس کی فوٹیج دیکھنے کے بعد اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
اور وہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ فون سے آتی شاکر کی آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ وہ چاہے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے یا منہ دھو کر، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں ریلنگ پر کوہنیاں جمائے وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے نہیں ڈرتے، پھر بھی تھوڑی احتیاط کرنا۔ مجھے خبر ملی ہے آج کل وہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم گھبراؤ نہیں آئی جی، میں ابراہیم جاسو کو ہینڈل کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کی نظر سامنے لان پر پڑی جہاں زویا ہاتھ میں فون لیے ٹہل رہی تھی۔ میں گھبرا نہیں رہا ہوں، بس تمہیں انفارم کر رہا ہوں۔ اکثر کمزور دشمن ہی سب سے گہری چوٹ دے کر جاتا ہے اور ہم بعد میں پچھتاتے ہیں۔ میں تمہیں اسی پچھتاوے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں شاکر، وہ کہہ رہا تھا تبھی مین گیٹ سے مہا اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا، مگر لان میں ٹہلتی زویا کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر اسی کی طرف چل دی۔ میں جلد ہی ابراہیم کا کوئی بندوبست کر لوں گا۔ اس کی نظریں لان میں کھڑی دو لڑکیوں پر تھی۔ مہا سینے پر بازو لپیٹے زویا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جواباً زویا نے ابروچ کہتے کچھ کہا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا ان کے درمیان کوئی خوشگوار گفتگو تو بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ 3 دن پہلے مہا کے ساتھ گاڑی میں ہونے والے گفتگو کے بعد اس نے مہا سے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے کئی بار میسیجز کر کے انکار کی اصل وجہ پوچھ چکی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے مجھے بختاور کے بارے میں کچھ خبر ملی ہے۔ اس نے اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے۔ لگتا ہے اب کی بار وہ کچھ بہت بڑا پلان کر رہا ہے۔ شاکر نے بتایا تھا جبکہ ان سے میلوں دور جہاز میں بیٹھا بختاور انہی کی بربادی کا سوچ رہا تھا۔ بس ایک بار میں واپس آ جاؤں عباس خان، پھر تم سب کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ساری دنیا جان جائے گی بختاور عثمان کے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے روئی جیسے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب کی بربادی کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد وہ ان سب کی زندگیوں میں ایسا طوفان لانے والا تھا جس کے بارے میں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے فون پر یشوا کا میسج آیا تھا۔ وہ وہیں لان میں کھڑی ہو کر اسے ریپلائی کرنے لگی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آج کل لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے گھروں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ کاٹدار آواز پر اس نے چہرہ اٹھایا تو سامنے سینے پر بازو لپیٹے مہا کھڑی تھی۔ زویا نے ابرو چکایا۔ اس فضول بات کا مطلب پوچھ سکتی ہوں؟ ارے ایسی کون سی بات کہہ دی میں نے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اب خود ہی دیکھو، اتنے دنوں سے تم اس گھر میں رہ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے آئی۔ اور تو اور جب دیکھو تم اذلان کے آس پاس نظر آتی ہو۔ آخر ہو کون تم؟ مہا نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے لگا تھا زویا کو اس کی بات بری لگے گی یا پھر وہ غصہ آئے گا، مگر اس کی سوچ کے برعکس زویا گردن پیچھے کو پھینک کر ہنس پڑی، جیسے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ مہا کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ تم ٹینشن مت لو مہا، میں جو کوئی بھی ہوں تمہارے اذلان کو تم سے نہیں چھینوں گی۔ ہنسی پر قابو پاتے اس نے کہا تھا، وہ تو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ مہا نے ایک ادا سے کندھے پر آئے بال پیچھے کو جھٹکے۔ ویسے بھی وہ وقت اب دور نہیں جب اذلان ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ وہ بہت پر اعتماد تھی۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑے فون پر گرفت مضبوط کی۔ اگر میں ابھی اس کے بال نوچ لوں تو امید کرتی ہوں تمہاری یہ خواہش جلد ہی پوری ہو۔ وہ جبراً مسکرائی اور جانے کو مڑی۔ اس نے بمشکل غصے پر ضبط کر رکھا تھا۔ اگر 1 منٹ بھی یہاں مزید ٹھہرتی تو یقیناً اس نے مہا کا سر پھوڑ دینا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور اگلے ہی لمحے اپنے سامنے کھڑے اذلان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں کب آیا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا وہ ان کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی یہیں آ گئے اذلان، تمہاری گرل فرینڈ۔ مڑ کر ایک نظر مہا کو دیکھا، پھر اذلان کو۔ تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی، سنبھالو اسے۔ بظاہر وہ مسکرائی تھی مگر آنکھوں میں اترا غصہ اذلان کو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کا ہر تاثر پڑھنا جانتا تھا۔ زویا نے آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے مگر اگلے ہی لمحے اذلان نے اس کی کلائی کو تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی اس حرکت پر زویا کے ابرو تعجب سے اٹھے تھے، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تم نے پوچھنا تھا نا مہا کہ میرا انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ مہا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انابل اب مسکرائے۔ مہا کی نظریں اس کے ہاتھ پر تھی جس میں اس نے زویا کے کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ وہ وجہ زویا ہے۔ چہرہ موڑ کر زویا کو دیکھا جس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ میں زویا سے محبت کرتا ہوں۔ زویا کے آس پاس کی ہر شے ساکت ہوئی تھی، ہوا، دھڑکن، سانس، یہاں تک کہ ساری دنیا رک گئی تھی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے نیلی آنکھوں والے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ان میں وہی تاثر تھا جو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر پہچانا آج تھا۔ وہ محبت کا تاثر تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اذلان؟ مہا کی آواز رندلا گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا مہا۔
نہ تمہیں دوستی سے بڑھ کر کبھی کچھ سمجھا، نہ کبھی کوئی امید دلائی۔ ماں نے لب بھینچ لیے، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھوں کو۔ دل میں ایک دم تکلیف اٹھی اور وہ اگلے ہی لمحے مڑی اور تقریباً بھاگتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ زویا ابھی تک حیرت کے زیر اثر رسلان کو دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ بے یقینی سے لب ہلے، وہ سوال نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی بڑی بات مذاق میں کہہ رہا ہوں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکا، سانس تو کب کی رکی تھی۔ اس نے اذلان سے نظریں چرائی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ مجھے آصف بلا رہا تھا شاید۔ اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہی۔ اذلان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کے اندر چلی گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک منٹ، بھائی نے یہ سب کہا تم سے؟ مہرین حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے زویا سے پوچھ رہی تھی۔ زویا نے کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے سے فون کر کے یہاں بلایا تھا۔ اب وہ دونوں زویا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زویا نے اسے کچھ دیر پہلے ہونے والے سارے واقعے کے متعلق بتایا۔ مجھے نہیں، ماں کو کہا تھا، زویا نے تصدیق کی۔ او میرے خدایا، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اور تم دونوں کتنے چالاک ہو، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ مہرین نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ ادھر اذلان جو ابھی ابھی باہر سے آ رہا تھا، زویا کے کمرے کے پاس سے گزرتے اس کے سماعت میں مہرین کی آواز پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا تو بآسانی ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ مجھے اب کیا پتا، یہ تو تم اپنے بھائی سے پوچھو جس نے تم سے یہ بات چھپائی۔ زویا نے کندھے اچکائے، خود کو ہر الزام سے بری کروا لیا تھا۔ ان سے تو میں پوچھ ہی لوں گی، پر پہلے تم مجھے بتاؤ۔ مہرین ذرا آگے کو کھسکی۔ تم بھی اذلان بھائی سے محبت کرتی ہو؟ میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نگاہیں چرائی۔ اب تم مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ مہرین نے آنکھیں دکھائی۔ زویا نے گہری سانس لیتے لہجہ بھر کو سوچا۔ محبت؟ کیا وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ یہ وہ موضوع تھا جس سے وہ پچھلے 1.5 سال سے نظریں چراتی آئی تھی۔ پتہ نہیں مہرو، نظریں جھکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی، پھر سر جھٹکا۔ میں نہیں جانتی جو میں اس کے لیے محسوس کرتی ہوں وہ کیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں جب پہلی بار اس سے ملی تو ہماری ملاقات کوئی خاصی خوشگوار نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت اکڑو اور کھڑوس لگا تھا، مگر پھر پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب میرے دل میں اس کے لیے کچھ بدلا تھا۔ میں جو سبحان کی بہت سی باتیں ضبط سے برداشت کر لیتی تھی، اذلان کے ذرا سے غصے کرنے پر رونے لگ جاتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو مجھ پر غصہ کرتا تھا، مجھے برا لگتا تھا۔ میں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے۔ اگر یہ محبت کی علامت ہے تو شاید میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں۔ بالآخر اعتراف کیا۔ او زویا! مہرین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ دروازے کے پار کھڑے اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے زویا۔ مہرین نے سے علیحدہ ہوتے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اب تم بہت جلد میری بھابھی بن جاؤ گی۔ وہ چہکی تھی۔ زویا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب؟ گال گلابی ہوئے تھے۔ مطلب تو تم بہت جلدی جان جاؤ گی، بس تھوڑا صبر کرو۔ وہ پچھلے 2 دن سے اذلان کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ گھر میں کہیں بھی نظر آ جاتا تو فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے زویا سے بات کرنی تھی، مگر وہ محترمہ تو اس کے سامنے آنے سے بھی انکاری تھی۔ اسی لیے اب اس نے فضیلہ بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں زویا کے لیے اپنی پسند کے متعلق بتا دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اذلان، مجھے تمہاری بات سن کر کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں تو خود کئی بار سوچا تم سے زویا کے متعلق بات کروں، پھر سوچا تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تمہیں اپنی مرضی سے لینا چاہیے، پر دیکھو اللہ نے میری خواہش اس طرح سے پوری کر دی۔ فضیلہ بیگم تو اس کی بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے اسی دن عباس خان سے بات کی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر میرا بیٹا واقعی ہی زویا کو پسند کرتا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آج ہی بھابھی سے بات کرتے ہیں۔ عباس خان نے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، زویا آپ کی ہی بیٹی ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر میں زویا سے اس کی مرضی پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ زویا اس وقت یشفا کے گھر تھی اور اس کے علاوہ اس وقت سب گھر والے لانچ میں بیٹھے تھے۔ عباس خان اور فضیلہ بیگم ابھی ختیجہ سے اذلان اور زویا کے رشتے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے ختیجہ، زویا آ جائے گی تو آپ پہلے سے بات کر لیجئے گا۔ فضیلہ بیگم مسکرائی تھی۔ زویا مان جائے گی اماں، آپ فکر مت کریں۔ کچھ دیر کے بعد آصف نے ختیجہ کو ان کے کمرے میں لے جاتے تسلی دی تھی۔ زویا جب گھر واپس آئی تو شام کا وقت تھا۔
سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب ازلان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ ختیجہ کے کمرے کی طرف آئی، ابھی ڈور ناپ پر ہاتھ ہی رکھا تھا جب کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ازلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چلانا مت۔ ازلان نے سرگوشی کرتے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیا حرکت تھی؟ زویا نے دبی دبی آواز میں کہتے آس پاس نظر دوڑائی۔ وہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ازلان نے اپنے دونوں بازو زویا کے دائیں بائیں جانب دیوار پر رکھے، یوں کہ زویا بھاگنے کا ارادہ کرے تو کوئی راستہ نہیں بچے۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو زویا کے آس پاس پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نگلا۔ یہ تم کیا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے زویا کی بات کاٹی۔ ہاں تو ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ ازلان نے ابر اچکائے۔ آواز میں واضح شرارت تھی۔ زویا کے گال سرخ ہوئے۔ ازلان تم؟ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب ازلان کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ انکل آپ؟ ازلان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اپنے بازو دیوار سے ہٹاتا ایک جھٹکے سے پیچھے کو مڑا۔ ڈیڈ وہ؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب لپکی تھی۔ وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو اس ناول کا کون سا پارٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔